हालेलुया, प्रेज प्रेज जीसस, हालेलुया। चंद ज़रूरी बातें कलाम मुक़द्दस में से आप सबके साथ शेयर करना लाजिम है। कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील के छठे बाब की मैं 5वीं आयत मुबारका से चंद आयात में आपके लिए तिलावत करने हूँ। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानक ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। एक आवाज़ में कहें आमीन। जनाब, खुदा में यीशु मसीह जो हमें दुआ के ताल्लुक से सिखाता है, हम गैर कौमों का कभी भी तरीक़ेकार ना लें। पहली बात ये कि रियाकारों की मानद नहीं बनना। वहां पर रियाकार कौम यहूदी जो बड़े आला ओहदेदार भी थे, जिनमें सदुकी और फकी और फरीसी, और ये लोग रियाकारी में पड़े थे। इसलिए खुदा से अक्सर मुलामत उठाया करते थे। खुदा उनको मुलामत करता था और कहता था, ऐ रियाकार फकियो फरीसियो। अब यहां पर बात यह है, तुम गैर कौमों की तरह और रियाकारों की तरह नहीं बनना। दुआ करनी है तो आपने क्या करना है जी? पहली बात, रियाकारों की मानद ना बनो जब तुम दुआ करो। अब बात यह है, हमने वक्त मुकर्रर किए जो हम दुआ के लिए खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं, वो इज्तिमाई दुआएं हैं। जो इज्तिमा हमने मुकर्रर किए कि हम खुदा के हुजूर जमा होते हैं, और कुछ बातें ये हैं, खानदानी दुआ, हम खानदान जमा होते हैं, खानदान की सूरत में जमा होते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली जमा हो रही है और खुदा के हुजूर जमा होकर के दुआ कर रही है। जब वो सब के सब जमा है, हम एक जगह जमा होकर के खुदा से दुआ करें। इसी तरह कलीसिया में बहुत सारे खानदानी दुआ। अब दुआ में देखें, शख्सी तौर पर दुआ करना, इनफरादी तौर पर दुआ करना। मैं एक फर्द दुआ कर रहा हूँ, मैं अकेला दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ खुदा सुने और खुदा मुझसे दुआ के जवाब में मुझे अजर अनायत करे। तो उस दुआ के अजर में जो खुदा मुझे अनायत करता है, मैं क्या करूं? मुझे ये सिखाया जाता है बाइबल मुकद्दस में से, जो मैं सीखता हूं वो ये है कि मैं क्या करूं? कोठड़ी में जाऊं, दरवाज़ा बंद कर लूं, पोशीदगी में खुदा से दुआ करूं, अजर पाऊं। और अजर है, जब आप दुआ करेंगे दुआ का अजर है, और जो दुआ ईमान से की जाएगी यकीनन उसका अजर है। और दुआ में अजर अगर आपको पाना है तो आपको वैसे ही करना चाहिए जैसा कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है। मैं एक शख्स को, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, मैं उसकी ज़िंदगी को देख करके बड़ा खुश हुआ, मुझे अच्छा लगा। वो शख्स दुआ करते वक्त इर्द गिर्द के शोर, शराबे और तमाम तर चीज़ों में से निकल करके दुआ करना पसंद करता था। इसके लिए वो क्या करता, अपने घर से दूर जा करके और एक वीरान जगह में जाके एक गार में दुआ किया करता। और वो उसको बड़ा अच्छा लगता कि मुझे शोर की आवाज़ें, इर्द गिर्द के जो तमाम तर
ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہیں وہ جو ہے میرے ساتھ نہ ہوں. اب یہ ڈسٹربنس والی چیزیں جو ہیں اس سے وہ نکل کر کے سکون کے ساتھ اور اپنے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ دعا کرتا تھا. اس کو اچھا لگتا تھا اور غار میں جا کر دعا کرتا تھا. اسی طرح کچھ لوگوں کی اگر کوٹھڑیاں ہیں دعا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اب گھروں میں جہاں کا ذکر ہے ان کے ہاں تو کوٹھڑیاں ہوا کرتی تھی جس قوم کے درمیان یہ بات کی جاتی ہے. اب لوگوں کے گھروں میں کوٹھڑیاں تو ہے نہیں ہیں. اب کرائے کے مکان کا ایک کمرے کا مکان ہے، اس میں ایک کمرہ ہے اس کا، اور دوسرا جو ہے اس کا صحن ہے وہ بعد میں کچن باتھ روم ہے، اتنا سا تو گھر ہے. کوٹھڑی تو ہے نہیں ہے. کوٹھڑی تو وہ جگہ تھی جہاں پہ ذخیرہ خانہ کی چیزیں رکھی جاتی، ذخیرہ کے لیے کچھ مال متا اپنا رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، چھوٹی جگہ، وہ پوشیدہ جگہ، آپ جا کر کے وہاں سے پوشیدگی میں دعا کریں. اب ان کے درمیان تو یہ تھی، اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو گھر کا دروازہ بند کر کے، ارد گرد کے شور کو کم کر کے، تمام تر چیزوں کو سائلنٹ کر کے خاموشی میں دعا کریں. ارد گرد کے شور کو کم کر کے، کیونکہ یہ شور شرابہ جو ہوتا ہے نا یہ دعا کرنا نہیں دیتا، یہ دعا نہیں ہوتی. اس میں اگر آپ شخصی طور پر خدا سے دعا کر رہے ہیں، دعا کریں پھر خاموش ہو جائیں، دعا کریں، سنیں ذرا جب آپ دعا کر چکے ہیں، اور وہ جو دعا میں آپ جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، دعا آپ کی کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے یا اجر پانے کی بات کچھ اور ہے کہ خداوند سے کچھ حاصل کریں، اس کی نعمتیں. آپ کی یہ نعمتیں بھی اجر ہیں جی، آپ کا، آپ کی یہ نعمتیں بھی آپ کا اجر ہیں، آپ پا سکتے ہو. اگر آپ نعمتوں کے لیے دعا کر رہے ہو، آپ زندگی کی وہ تمام تر چیزوں، کیونکہ وہ جانتا ہے نا تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، اپنی محتاجی رکھ دو، اپنا دل انٹھیل دو اور سنو. اور جب آمین میں آپ کو اطمینان اور تسلی ملے اور اطمینان و تسلی کے ساتھ آپ اٹھیں، تو مطلب کیا ہے؟ آپ کا چہرہ اداس نہ ہو، آپ کو بڑا اطمینان خدا کی طرف سے مل جائے، تو آپ کی دعا سنی گئی ہے. کیونکہ بہتوں کی جو دعائیں ہیں نا اس میں وہ سنی، ان کی جو دعا ہے وہ آمین کہنے کے بعد پھر دعا، وہی دعا، پھر وہی دعا، پھر وہی دعا. جب آمین ہو گئی تو ایمان رکھو بھائی، دعا میں آپ کی درخواست سن لی گئی اور ایمان ہی سے آپ نے اجر پانا ہے. اچھا جی، پھر جی دعا کے، شخصی دعا کے اکثر لوگ کہتے ہیں 3 ٹائم دعا یا کوئی 2 ٹائم، کوئی 4 ٹائم. دیکھیں یہ وقت آپ کے اپنے مقرر کردہ وقت ہے جو آپ اپنے لیے آپ مقرر کرتے ہیں. آپ اپنی فراغت کے حساب سے مقرر کرتے ہیں، میں فارغ ہوا اب میں دیر تک دعا کر سکوں گا، میں خدا کی حضوری سے بھرپور ہو جاؤں گا. تو یہ آپ کی اپنی فراغت کے وقت ہیں جی، آپ فارغ ہوتے ہیں، دعا کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اجتماعی طور پر بھی جو آپ کو وقت دیا گیا کہ اس وقت پر اجتماع ہونا ہے، آپ نے دعا میں جمع ہونا ہے. لیکن یہاں انفرادی طور پر کی بات ہو رہی ہے. تو انفرادی طور پر آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ نے اپنا وقت مقرر کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب آپ کو کون سا وقت ملتا ہے. کسی نے کسی وقت یہ بات کہی کہ دانیل 3 ٹائم دعا کیا کرتا تھا، ہمیں بھی 3 ٹائم دعا دن میں کرنی چاہیے. بھائی دانیل وہ شریعت کے مطابق 3 ٹائم دعا کرتا ہے. وہ بھی وقت تھا جب شریعت نہیں تھی، لوگ دعا کرتے تھے لیکن ان کے اوقات نہیں پتہ تھے، لیکن خدا سے دعا کرنا جانتے تھے. اور دعا میں جب ہم شخصی طور پر دعا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں. نام پہچاننا ہمیں لازم ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں تو ہمارا دعا کرنا جو ہے
وہ صرف ایک مذہبی رسم پوری کرنا ہے، اس کے عوض اجر کوئی نہیں ملنے کا۔ دیکھیں جی، اگر آدمی دعا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں مذہب میں پیدا ہوا ہے نا، مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے چلے پڑتے ہیں کہ ایک ہی ڈگر میں چلے جا رہے ہیں۔ روحانی زندگی کوئی نہیں ہے، خدا کی پہچان کی زندگی کوئی نہیں ہے، ایمان کی زندگی کوئی نہیں ہے، زندہ ایمان اندر بستا ہی نہیں ہے۔ دعا کرنے کے لیے آئے، نہ زندہ ایمان کے ساتھ آئے، نہ پہچان کے ساتھ آیا، نام ہی نہیں پہچانتا کس شخص سے کس طرح سے مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، اور ایمان کے ساتھ آپ کو آنا ہے جی۔ تو یہ بات تو طے ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ اجر نہیں پا سکتے، آپ طالب نہیں ہوئے، ایمان سے خدا کے طالب ہو۔ اچھا جی، وقت آپ نے اپنا مقرر کیا، میں وقتوں کی قید میں لوگوں کی ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ مسیحت اسفار خمسہ کا مذہب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسیحت چاند سورج ستاروں کی گردش پر انحصار کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ چاند سورج اور ستارے نہیں، وہاں مسیحت ہے، اور وہ لوگ جو چاند سورج اور ستاروں کی گردش پر انحصار کرتے ہیں، جہاں چاند سورج اور ستارے نہیں تو وہاں کیا وہ مذہب فیل؟ تو مسیحت کا ایسا حال نہیں ہے، مسیحت ایسی نہیں ہے۔ آپ فراغت پائیں گے اپنے کام کاج سے، آپ دعا کریں گے، اور جو دعا ایمان سے ہوگی خدا اس کے عوض اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، یہ بات طے ہے۔ اب جی، دعا کے لیے حاضر ہوئے، شخصی طور پر میں حاضر ہوا، اب میرے پاس شخصی طور پر کتنا وقت ہے جی دعا کا؟ ایک وقت میں مجھے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، مجھے میری زندگی کے بہت سارے سوال ہیں میرے خدا سے، تو میں زیادہ وقت دعا میں گزارتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہے کہ میں خدمت میں مشغول رہتا ہوں، تو خدمت میں میرا جو ہے زیادہ وقت چلا جاتا ہے، اور میں شخصی دعا میں جو ہے رات کا وقت یا صبح کا وقت جو میں اپنی دعا کرتا ہوں، صبح سویرے میں چرچ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اسی طرح بہتوں کی بھی اسی طرح روٹین ہوگی، وہ چرچ میں حاضر ہونا ہو، وہ اپنے گھروں میں دعا کرتے ہیں، اور شخصی طور پر بھی دعا کرتے ہیں۔ شخصی طور پر دعا رات میں بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، کئی لوگ دن میں بھی کرتے ہیں، کئی 3 ٹائم کرتے ہیں، کبھی 2 ٹائم کوئی کرتا ہے، کوئی 1 ٹائم کرتا ہے۔ تو دعا کرتا ہے، دعا کرنا لازم ہے، دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں لکھا نا جب تو دعا کرے، ایسا نہیں ہے کہ تو صبح شام دوپہر دعا کرے، جب تو دعا کرے۔ صبح شام دوپہر دعا یہ یہودیوں کی ہے، پر یہودیوں کی بہت ساری چیزیں، ان کے مذہبی رسومات جو ہیں ہم پر مسلط نہیں ہوتے، نہ ہم مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کی امت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، خدا کی امت ہے، خداوند ان کے ساتھ ہے، لیکن ہم جو مسیح پر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے باعث مسیح کی تمام تر باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ خداوند جانتا تھا کہ ہمارا سدا وقت ایک سا نہیں رہنا، اور دنیا میں یہ بھی جانتا ہے کہ دیکھیں جب اظہار ثانیہ گزری تو اس وقت کون سے وقت آپ کو ملے؟ بہت ساروں پہ بہت سارے وقت گزر جاتے ہیں۔ کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ شخصی طور پر دعا کرنے کا زیادہ وقت ملتا ہے، کبھی کم ملتا ہے۔ خدمت گزار آدمی کو کئی دفعہ لوگوں کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اسے اپنے لیے دعا کرنا ہوتا ہے، اور اپنی شخصی زندگی کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو پھر وقت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا، تو پھر لکھا نا جب تو دعا کرے، جب تو دعا کرے۔ وقت مقرر نہیں ہے کہ صبح شام اور دوپہر اس طرح سے یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، جب تو دعا کرے، کیونکہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، ایمان کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، کئی دفعہ ہمیں اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں۔ میں نعمتوں کے لیے خدا کی حضور دعا کرتا تھا پچھلے دنوں،
میں خدم کے حضور دعا گو تھا کہ خدم کی نعمتوں سے بھر جاؤں. سو خداوند ان تمام باتوں کے عوض جو خداوند کے حضور رکھی جاتی ہیں درخواستیں، وہ ان کو سنتا ہے، اس کی نیت دیکھتا ہے کہ کیسی ہے، اجر دینے کے لیے اس کا ایمان دیکھتا ہے کہ یہ اجر پانے کے لیے کیسا ایمان رکھتا ہے اور اسے بدلا دیتا ہے. اسی طرح بہتوں کے ساتھ کرتا ہے اور بغیر طرفداری کے ساتھ کرتا ہے، اور جو کچھ بخشتا ہے وہ فیاضی کے ساتھ بخش دیتا ہے. تو یہ ہے اس کا طریقہ، یہ ہے اس کا جو ہے طریقہ کار. اجتماعی طور پر اگر بات کریں تو اجتماعی طور پر جو وقت مقررہ ہیں ان کے اوپر ہے. کبھی وہ بھی جو ہے وقت چینج ہو جاتے ہیں. اب لاک ڈاؤن میں چینج ہو گئے تھے، کچھ آن لائن ہو گئے، پھر یہ سسٹم بدلتے رہے. تو وقتوں کی قید میں نہیں ہے. ابھی پچھلے ہفتے سورج گرہن گزرا تو جو صبح کا وقت تھا وہ لوگوں نے شام میں بھی کئیوں نے کیا. تو کیا ہوا جی؟ وقت کی قید میں تو نہیں نہ تھا. ہاں، مناسب وقت دیکھ کر کے عبادت کا اور دعا کا جو اجتماع کا تھا انتظام مقرر کیا. تو یہ تھا دعا. اور طریقہ کار جو دانیل، جو آئین داؤد کہتا ہے صبح شام اور دوپہر کو میں پکاروں گا اور وہ میری سنے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ان کی باتیں ہم پر اس طرح سے نہیں آئیں گی، اور ہم اپنا وہ اچھا وقت جو خدا ان کو دے سکتے ہیں دیں. اور کچھ لوگ دیکھیں رات کی جاب کرتے ہیں، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، جن میں سے ہمارے بہت سارے لوگ میڈیکل فیلڈ سے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو PIA میں ہیں. اب وہ جو رات اور دن کئی دفعہ ہو جاتا ہے ان کو تو اپنی شخصی زندگی میں دعا کا کئی دفعہ شاید ایک دن موقع نہ ملتا ہو، کچھ چھوٹ بھی جاتا ہو، لیکن اگلی بار وہ اپنی اس تمام تر ضروریات کو جو اس کی شخصی ضروریات خدا سے پوری ہوتی ہے وہ دعا میں اسے پورا کرتا ہے. تو وقتوں کی قید میں ان چکروں میں بالکل بھی مسیحت کے لوگ نہ پڑیں. یہ وقت تو وہ فلانا اس وقت میں دعا کرتا تھا، دانیل 3 ٹائم دعا کرتا تھا، داؤد 3 ٹائم دعا کرتا تھا، رات کے ہر پیر کے وقت میں اٹھ جاتا تھا. بھائی وہ اس کی شخصی زندگی ہے. آپ جتنا چاہو، جتنی محبت دکھا سکتے ہو دکھاؤ. ہاں جی، ایک چیز ہے نا، اس عورت کو جانتے ہیں جو خداوند کے حضور آئی اور اس نے بالوں سے آنسوں سے اس کے پاؤں کو بھگویا، بالوں سے پہنچ کر کے جو ہے اس پر عطر ڈالا اور اس کے پاؤں چومنا نہ چھوڑے. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کتنی محبت رکھتے ہیں خدا سے، آپ کتنی گفت و شنید آپ کی خدا سے ہوتی ہے، کتنا وقت خدا کے ساتھ آپ کا گزر جاتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ کتنا وقت گزر جاتا ہے. یہ تو آپ کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم 6 ٹائم، یہ ٹائم کے قید میں بائبل مقدس، انجیل مقدس ہمیں شخصی طور پر نہیں رکھتی. تو پھر اگر کیا وقت گزر گیا تو پھر کیا دعا نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں ہے. محبت دکھاتا ہے نا، اسے تو محبت دکھانی ہے. وہ بیٹھے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اسے چومے گا. تو دعا میں ہم خدا سے اجر پانے کی بات کریں. اجر پانے کے لیے ایمان، اجر پانے کے لیے میں ہوں اور میرا خدا ہے، بس. اور پھر جو میں بات چیت کرتا ہوں اس میں میری مناجاتیں، التجائیں، میری تمام تر درخواستیں، میری تمام تر
باتیں جو خدا کے سامنے ہے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں، اور اس کے عوض خدا کیا کرتا ہے جی؟ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ جو اس کا طالب ہوا اجر پانے کے لیے ہوا، اجر پا لیا۔ اجر پاتا کیسے؟ ایمان سے، ایمان سے اجر پا لیا، آمین جی۔ دعا میں جو کچھ مانگا آمین ہو گیا، دل میں تسلی آ گئی، خداوند نے یہ کر دیا ہے۔ جو دعا ایمان سے کی جائے گی، اور یہ پھر سکھایا یسوع مسیح نے، جو کچھ تم ایمان سے مانگتے ہو، جو کچھ تم نے مانگا ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا تو تمہیں مل جائے گا۔ تو ایمان تو یہی ہے، ہم نے جس پر آمین کہی ہے وہ ہو گیا، اور اس کے نام سے آئے تو ہو گیا۔ دعا کے لیے ایک بات اور ہے، دو باتیں۔ پہلی بات یہ، ہم جس کو جانتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں، لوگ جس کو نہیں جانتے اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم میں بھی بتھیرے وہ ہیں جو مذہبی طور پر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، خود زندہ خدا کے ہوتے ہوئے زندہ خدا کو نہیں جانتے کہ کس سے دعا کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر آئے نا، خانہ پوری کی، مذہبی طور پر آ گئے، ہاں اس روحانی طور پر نہیں آئے، اس حقیقی طور پر نہیں آئے، نام پہچانا جائے۔ ہم خداوند کے نام سے آتے ہیں، کبھی بھی مریم کے نام سے نہیں آتے، ہم کسی سینٹس کے نام سے نہیں آتے، کسی مقدس کے نام سے نہیں آتے، ہم خداوند کے نام سے، یسوع کے نام سے خدا کے حضور آتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، اسی کے نام سے دعا کرتے ہیں، اور خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بھائی خداوند سے دعا کرتے ہیں، خداوند سے دعا کرنے کے بعد اس کا اجر پاتے ہیں۔ پھر جی دعا پہچان کے ساتھ ہوتی ہے کس سے مخاطب ہے، پھر دعا پاکیزگی کے ساتھ ہوتی ہے، روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، کہیں بھی ہو، دعا پاکیزگی کے ساتھ۔ جو دعا پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوتی خدا کو پسند ہی نہیں آتی۔ کیسے پسند آئے گی؟ وہ الفاظ ہی خدا کو پسند نہیں۔ ہاتھ پاک ہے، زبان پاک ہے، نہیں ہے تو کروا لو، پاک ہونے کے لیے آؤ، پاک ہونے کے لیے آؤ، لکھا ہے میں ان کی بولی پاک کروں گا، سفنیہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ خدا سے عبادت کریں گے، اس وقت میں ان کے ہونٹ پاک کروں گا۔ ہونٹ پاک کروں گا، عبرانی زبان کا جو لفظ وہاں پر ہے وہ ہے صفتیم، میں ان کی بولی پاک کروں گا۔ بولی پاک ہوگی، پاک بولی سے خدا کے حضور بولنا سیکھے گا، دعا کرے گا، عبادت کرے گا۔ مرد پاک ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہے، مرد کے ہاتھ اگر پاک ہیں، اس سے خون نہیں کیے، اس سے چوری نہیں کی، اس سے ناپاک کام نہیں کیے، تو یہ ہاتھ اٹھ سکتے ہیں خدا کے حضور دعا میں، ورنہ ناپاک ہاتھ خدا کے حضور نہیں اٹھتے۔ جو گھٹنے ٹکتے ہیں، بری راہیں ہیں نا تو گھٹنے نہیں ٹکتے، برے راہ کیا ہے، برے راستوں پر کیا ہے تو انسان خدا کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کی راہیں ٹیڑھی ہیں، راہیں پاکیزگی۔ اور اگر کسی کو ناراض کیا ہوا نا تو دعا میں آنے سے پہلے کیا کر، اسے صلح کر لے، پھر دعا میں آ۔ پاکیزگی، میں پاکیزگی پہ بات کر رہا ہوں، دعا میں۔ پھر جی جسمانی پاکیزگی، روحانی اور جسمانی پاکیزگی کو پالوس رسول کہتا ہے نا کمال تک پہنچائے، تو زیبائش خدا کے حضور پاکیزہ، مرد اور عورت دونوں کی۔ کیا لکھا ہے خواتین کے حوالے سے؟ انفرادی اور اجتماعی طور پر جب دعا ہوتی ہے تو پاکیزگی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اور کیسی پاکیزگی ہونی چاہیے؟ قیمتی پوشاک سونے اور موتی کو نہ پہنا جائے، بلکہ اس کے عوض کیا کیا جائے؟ جیسا مقدس عورتوں کو مقرر تھا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقدسوں کا ریت و رواج ہی نہیں تھا جو آج کے زمانہ میں ہو رہا ہے۔ اور آج کے زمانہ میں جب تک میک اپ نہ ہو لے خدا کے گھر وہ پہنچنا گوارا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو اپنا منہ سنوارنا، میک اپ کرنا ہے۔ اور بھائی میری بات سنو، خدا کا نور لے لو نا،
خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کے تو یہ جو شکلیں ہیں نا، یہ بڑی اچھی ہو جائیں گی، بڑی خوبصورت ہو جائیں گی. وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے تھے، دعا کرتے تھے، وہ خوبصورتی ان کی یہی تھی. قدیم زمانہ کی مقدس عورتیں ہیں جی، کیسی تھی؟ ہاں جی، وہ مائی، وہ بزرگاں، وہ سارا کو دیکھو نا، وہ کیسی ہے؟ باتوں میں شہزادی، اور وہ بہت خوبصورت تھی، محلوں میں رہنے کے قابل تھی، میک اپ کے ساتھ تھی. اور یہاں پر ٹی وی پر دعائیا پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، دعا ہو رہی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ناپاک آرائش کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ لکھا ہے پاک آرائش کے ساتھ خدا ان کو سجدہ کرو. ہیں جی، سور کی چربی منہ پہ پل کے آئے ہوتے ہیں، اور یہ جو میک اپ ویک اپ بنتے سارے سور کی چربی سے بنتے ہیں، مرے جانوروں کی چربی سے بنتے ہیں پاکستان میں، اور جو ہے جانوروں کی یہ تمام تر گندی گلیز چربی جو جمع کی جاتی ہے اس سے بنتے ہیں. اب باز آؤ اس سے، بڑے شوق سے کرتے ہو. برینڈڈ یہ جو برینڈڈ والے نا، یہ تو پکی سور کی چربی. ذرا جا کے نیٹ پہ لکھو، سرچ کرو اور یہ پتہ کرو، اور پتہ کر کے نا یہ اپنے لیے آپ نصیحت سیکھو. جس پروگرام کو دیکھ لو وہی ہے جی بات. کیا ہے جی؟ منہ دیکھو، اور بھائی پاک آرائش کے ساتھ، خدا مند کے حضور دعا، شخصی طور پر، اجتماعی طور پر اور خاندانی طور پر. خدا آپ کا منہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کا یہ ساری چیزیں یہ نہیں دیکھ رہا. خدا آپ کا باطن دیکھتا ہے، اور ظاہری طور پر جو آپ نے ذبتن کیا ہے، اس میں جو آپ کو بخشتا ہے وہ آپ حاصل کرنے کے لیے جاؤ. خدا آپ کی باطنی انسانیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے. آپ کی ظاہری انسانیت کو جب اس طرح سے دیکھتا ہے کہ مزاج کی غربت کی غیر فانی دولت سے آراستہ ہو، تو آپ پر نگاہ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ خدا پرست عورتوں کا اقرار کیسا جی؟ وہ خدا کا اقرار کرتی تھی، عورتوں کو سمجھاتی تھی خدا کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، خدا کے ساتھ کس طرح سے اس کی بندگی اور اس کے ساتھ پاکیزگی میں اس کے حضور چلنا. اسی لیے خدا سارا کو پسند کرتا تھا. اسی سے ابراہیم، اسی سے سارا سے تیرے بیٹا ہوگا، اسی سے اولاد ہوگا. خدا پسند کرتا تھا ایسی خاتون کو، اور دوسروں کو. حالانکہ تخم دوسری کا ہے، لونڈی سے تو کیا ہے، لیکن نہیں، خدا اصول کا. خدا اور بھی بہت سارے اس کے پیچھے اصول ہیں، لیکن خدا پسند کرتا ہے اس خاتون کو جو خدا پر ایمان رکھتی ہے، خدا کا ڈر رکھتی ہے، خدا کا خوف رکھتی ہے، خدا کے حضور خلوص دل سے چلتی ہے. یہ بال گندنا، سونے اور موتی اور قیمتی پوشاک نہیں، بلکہ نیک کاموں سے خدا جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے. یہ کلیسیوں کو یہ نصیحت کی جا رہی تھی. آج کی کلیسیاں یہ جو کرتی ہیں، یہ طریقہ کار بائبل مقدس کا نہیں ہے. ہاں جی، صورت اگر بگڑ گئی ہے تو سنوار لو، خدا کے ہاتھوں میں پڑو نا، خدا کے ہاتھوں میں پڑو، وہ سنوار دے گا آپ کی صورت کو، بہترین کر دے گا، خوبصورت بنا دے گا. ہاتھوں میں آ جاؤ، ہاتھوں میں آ جاؤ. مٹی کمہار کے ہاتھوں میں آئے گی تو خوبصورت ہو جائے گی نا. آپ تو دنیا کے ہاتھوں میں پڑے رہتے تو پھر خوبصورتی کہاں سے آئے گی؟ ہاں جی، خواہشوں سے دل خالی کرو، دل پاک کرو، آؤ خدا کے حضور، دعا دل سے کرو، روح سے کرو، روح سے دعا کرو. باطنی انسانیت میں حلم کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور لب کھولو، لب پاک ہوں، ہونٹ پاک ہوں، ہونٹوں کو چھو کر کے اس نے پاک کیا ہو. بولی بھی پاک ہو، کئیوں کی بولی پاک نہیں ہوتی،
پھر بک بک ہی کریں گے نا، ہے جی. بولی پاک نہیں ہے تو بک بک ہی کریں گے. بولی پاک ہوگی تو بک بک نہیں ہوگی، پھر ہوگی دعا. اور خدا من سنے اور اس کو پسند آئے اور وہ کہے ہاں میرے بندہ نے، میری بندی نے مجھ سے جو مانگا ہے، اور کس نیت اور کس ایمان سے. آپ نے درخواستیں جو خداوند کی بشریت کی اس زندگی میں، جب وہ یہاں پر تھا منادی کرتا تھا، لوگ اسے درخواست کرتے تھے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اندھا آیا، خدا دیکھتا ہے، اس کے ایمان کا لیول دیکھتا ہے جی. پھر مفلوج کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان، شفا پانے کے لیے ایمان ہے، ایمان دیکھتا ہے. ہاں جی. تو اسی طرح خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی ظاہری انسانیت کو دیکھتا ہے، پھر آپ کی باطنی انسانیت کو دیکھتا ہے. خدا آپ کو دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، اور آپ کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. پھر آپ وہ مفلوج کو کیا کہتا تھا؟ ایمان تھا، شفا پا گیا، کہا آئندہ گناہ نہیں کرنا، آئندہ گناہ نہیں کرنا. اچھا، وہ مفلوج جو بیٹھے حسدہ کے حوض کے قریب تھا، آئندہ گناہ نہیں کرنا. بہتوں کے گناہ معاف کر دیے، آئندہ گناہ نہیں کرنا، اٹھ اور چل پھر. ہاں جی، تیرے ایمان نے کیا کیا؟ تجھے بچا لیا، تجھے اچھا کر دیا. یہ ایمان بڑا تعریف کے لائق ہے. اور جیسا تو نے ایمان رکھا، تیرے ایمان کے موافق ویسے تیرے لیے ہو. غیر قوموں کی ایک خاتون درخواست کرتی ہوئی خدا کے پاس دوڑی چلی آتی تھی. اس نے کہا تیرا ایمان بڑا ہے. اس نے اس کی درخواست سن لی، باوجود یہ کہنے کے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں ہے. اور اس نے جب یہ کہا نا کہ کتے بھی تو مالک کی میز کے گڑے ہوئے ٹکڑوں سے پلتے ہیں، تو خداوند نے سنا اور کہا تیرا ایمان بڑا ہے، اسی ایمان کے موافق تیرے لیے ہو. جو اس کا ایمان تھا نا ویسے ہی اس کے لیے ہو گیا. ایمان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، نیت کے ساتھ، دعا میں، اور اجر پانے کی نیت کے ساتھ. اجر پاؤں، کچھ پالوں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے، دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. مجھ سے نعمتیں لیں، مجھ سے برکتیں لیں، کسی شے کے محتاج نہ ہو. یہ جو محتاج ہوتے ہیں نا، یہ ہم آپ ہی ہوتے ہیں. یہ ہم اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم اپنے قصوروں کے سبب سے ہوتے ہیں. ہمارا جو خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو دعا کے ساتھ بنا رہتا ہے، اگر ہم اس کو کاٹتے ہیں تو ہم اپنی ہی کاموں کی وجہ سے کاٹتے ہیں، جن کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، اور باقی چیزوں کو جو خدا سے آتی ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے، ان کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ زیادہ ضروری تھی. دعا کرو، بلا ناغت دعا کرو، مقدسوں کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو. اور پھر ایک اور بات، ہم وقتوں کی قید میں نہیں ہیں، کیونکہ لکھا ہے روح میں ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ مسیحت کا معیار یہ ہے. جمع ہوگا، کوٹھڑی میں آئے گا، اجتماعی طور پر جمع ہوگا، خاندانی طور پر جمع ہوگا، پر روح میں ہر وقت دعا اور منت کرتا رہتا ہے. یہ بھی باقیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ اور غیر قوموں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہم وقت کی قید سے بعید ہیں اور بالا تر ہیں. گردش کے سبب سے اس پر سایہ نہیں پڑتا، اور گردش کے سبب سے ان پر بھی سایہ نہیں پڑتا جو اس نے کہا. آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے آج کے پیغام کے وسیلہ سے. God bless you all. Amen.